अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि नाना जी की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफ़ा शाह साहब के पास थल वाली साइड से कुछ लोग आए। वो उस गांव के रहने वाले थे, बहुत ज़्यादा खौफज़दा और बहुत ज़्यादा परेशान हाल, और शाह साहब से मिलकर अपने मसले का हल ढूंढने आए थे। उनका ये कहना था कि हम लोग थल के इलाके से आए हैं, हमारे गांव जो है रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर पानी के लिए कुएं होते हैं। हमारे गांव का एक ऐसा कुआं है जहाँ से पूरा गांव पानी भरता है, लेकिन अब उस कुएं के आसपास जाना भी हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। उस कुएं के ऊपर एक खौफनाक चुड़ैल औरत के रूप में अपना बसेरा कर चुकी है। रात भर उस कुएं से खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं, और अगर कोई भी नौजवान लड़की कुएं पर जाए तो वो आसेब ज़दा हो जाती है। हमारे गांव की 2 से 3 लड़कियों की हालत बहुत सा ख़राब है। आप हमारी मदद करें। वो कुआं हमारी आबादी के, हमारे घरों के बिल्कुल करीब है, लेकिन हमें नहीं पता उस कुएं पर ऐसा क्या हुआ है। शाह साहब ने पूछा कि क्या वो कुआं पहले से आसेब ज़दा था या अब हुआ है, और उसकी क्या वजह हो सकती है। वो शाह साहब ने कहा कि तब पता लगेगा कि अगर आपके गांव में कोई ऐसी जगह हो जो आसेब ज़दा हो। उनका ये कहना था कि हम लोगों के गांव में एक मखसूस सड़क है जिस पर कुछ पुराने दरख्त हैं। उनमें से एक दरख्त है, बहुत कदीम पुराना पीपल का दरख्त है। उस पीपल के दरख्त के ऊपर एक मखलूक का बसेरा है। वहाँ से रात के वक्त गुजरने वाले लोगों को एक औरत अक्सर आवाज़ें देती है। ऐसा महसूस होता है कि जब उस दरख्त के पास से गुजर रहे होते हैं, चाहे जिस सवारी पर हो चाहे पैदल हो, चलने वाले इंसान पर भारी बोझ पड़ जाता है, और उसको अपने पीछे से किसी औरत के पुकारने की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई औरत पीछे से पुकार रही हो, बुला रही हो, जिस तरह से वो साथ जाने की जिद करती है। अगर कोई पीछे पलट कर देख ले, उसी वक्त हमलावर हो जाती है। हमारे गांव का एक लड़का जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, वो रात के वक्त अपने घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में वो मखलूक उसके पीछे लग गई। जैसे उसने उसको पुकारा, उस लड़के ने गलती से पीछे देख लिया तो उसने उस पर हमला कर दिया। उसका चेहरा भी जख्मी कर दिया तो उसका सीना भी। उसकी ज़िंदगी थी जो वो बच गया। वो लड़का बहुत अरसा बीमार भी रहा। तो ये मामला उस दरख्त पर थे। कुछ लोगों ने मिलकर उस मखलूक को हटाने के चक्रों में उस दरख्त को आग लगा दी और पूरे दरख्त को जलाकर राख कर दिया। बहुत से लोगों ने पहले कहा कि किसी आमिल को लेकर आते हैं, किसी बुजुर्ग को लेकर आते हैं कि वो इस मखलूक को यहाँ पर कैद कर सके, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि जहाँ से हमने गुजरना होता है और ये हमें रात को गुजरने नहीं देती। हमारे गाँव की वो एक सड़क है, वहाँ से किसी न किसी को किसी न किसी टाइम गुजरना पड़ जाता है, क्योंकि वो रास्ता आबादी की तरफ आता है और वहीं पर वो दरख्त है। बहुत से लोगों ने उसको औरत के रूप में उस दरख्त के आसपास भी देखा है। गांव का चौकीदार जब भी रात को पहरा देता था, वो यही कहता था कि वहाँ पर दरख्त के पास कोई औरत बैठी होती है। वो औरत रो रही होती है, पुकार रही होती है मदद के लिए किसी को। जब मैं दरख्त के करीब जाने लगता हूँ तो उसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं। वो इतने खौफनाक अंदाज में रोती है कि मेरी हिम्मत नहीं होती मैं आगे जाऊं, और फिर वो गायब हो जाती है। ये वाक़या जब दिन ब दिन बढ़ने लग गए, यहाँ तक कि हमारे गांव में उसी चौकीदार ने ये बताया, एक दफ़ा बारिश की रात थी तो मैं पहरा देकर मैंने सोचा मैं बारिश तेज़ होने से पहले अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। मेरे से ये गलती होगी कि मैं सड़क की तरफ से जाने लगा, तो मैं क्या देखता हूँ कि दरख्त के ऊपर कोई ऐसी मखलूक बैठी है जिसकी टांगें इतनी लंबी हैं कि दरख्त से ज़मीन तक लटकी हुई हैं।
وہ کالی سیاہ ٹانگیں تھیں جن پر بال تھے۔ ایک دم سے وہ ٹانگیں غائب ہوئی اور وہ مخلوق الٹی لٹک گئی۔ اس کے بعد وہ چوکیدار ہمارے گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ اتنا خوف اس مخلوق کا پھیل گیا تھا۔ سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور یہ کوشش کی کہ کسی صاحب علم کو لے کر آئیں، کسی بزرگ کو لے کر آئیں۔ ایک بزرگ کا پتہ چلا، ان کو لے کر آئے۔ جب وہ وہاں پر آئے، انہوں نے درخت دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا اس درخت کے اوپر ایک پچھل پیری چڑیل ہے، میں اس کو نکال نہیں سکتا، یہ بہت سخت مخلوق ہے، یہ بہت طاقتور مخلوق ہے، میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو کوئی ایسا عامل قید کر سکتا ہے جس نے پہلے بھی کسی پچھل پیری چڑیل آفت کو قید کیا ہو یا ان کے عامل ہوں۔ ہر مخلوق کا عامل جو ہوتا ہے وہ چڑیل کو قید نہیں کر سکتا۔ کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو صرف دم کرتے ہیں، جنات کو ہٹاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو قید بھی کر سکتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پچھل پیری مخلوقات چڑیل آفت کو بھی قید کر سکتے ہیں، لیکن میری پہنچ صرف جنات تک ہے، میں پچھل پیری چڑیل آفت کو قید نہیں کر سکتا۔ بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد یہاں سے نہ گزریں، کیونکہ مغرب کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے اور یہ اس کی جگہ ہے۔ گاؤں والے مجبور تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے جو دوسری جگہ پر جا کر کام کرتے تھے، دوسرے گاؤں میں کام کرتے تھے، محنت مزدوری کے لیے گاؤں سے باہر شہروں میں جاتے تھے، ان کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ وہ رات کو وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، وہ آوازیں دیتی تھی، تنگ کرتی تھی، کبھی کبھار گاڑی خراب کر دینا، اگر کوئی گاڑی پر ہو، کبھی کبھار موٹر سائیکل خراب کر دینا، یہ چیزیں وہاں پر عام تھی۔ پھر کیا کیا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کر خود سے ہی اسے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اس پرانے درخت کو آگ لگا دی۔ بس اس کو آگ لگانے کے بعد جب آگ لگائی تھی، رات کا وقت تھا، تاکہ رات کے وقت آگ لگائی اور یہاں پر کوئی ہوگا بھی نہیں۔ آگ جب لگائی، درخت جلتا رہا، اس جلتی ہوئی آگ میں سے بہت ڈراؤنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی عورت چلا رہی ہے، کوئی عورت چیخ رہی ہے، اور اس درخت کی جلنے کی بدبو بھی ایسی تھی جیسے کوئی گلا سڑا گوشت جل رہا ہے، جیسے کوئی ماंس جل رہا ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر بھی گئے تھے جب ہم نے وہ چیخو پکار سنے تھے۔ وہ آگ کے شعلے ہوا میں بھی اڑے تھے، دیکھتے دیکھتے سارا درخت جل کر راکھ ہو گیا۔ بس اس کے بعد وہاں سے کافی دن دھواں اٹھتا رہا، پانی بھی پھینکے بعد میں ہم نے۔ اس کے بعد سے یہ کنویں والے معاملات شروع ہوئے، جو آبادی کے پاس ہمارا کنواں ہے۔ پہلے ایسا ہوا کہ جب وہ درخت چلا، 3-4 دن تو بڑا گاؤں میں سکون رہا، کوئی آواز، کوئی آہٹ، کوئی کسی پچھل پیری کا آواز دینا، پکارنا اس راستے سے بھی ختم ہو گیا۔ اتنی دیر تک لوگ وہاں سے گزرتے تھے، لیکن فضا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوتی تھی۔ لیکن 3 دن کے بعد سارے معاملات ہی بدل کر رہ گئے۔ وہ جو کنواں ہے، اس کنویں سے ہماری گاؤں کی بچیاں شام کے وقت بھی پانی بھرتی تھی، کیونکہ گھروں کے پاس تھا۔ جب وہ کنویں کے پاس گئی، پانی بھرنے لگی، ایک لڑکی نے جب وہ کنویں میں بالٹی پھینکی، ایسا لگا بالٹی کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہی تھی کہ بالٹی کسی چیز کے ساتھ اٹک گئی ہے، لیکن کنویں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وہ بالٹی اٹک سکتی۔ یہ بار بار کھینچتی تھی، پھر اندر سے ایک چیخ سنائی تھی کہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی اسی وقت دوبارہ ایک لڑکی نے جب آگے جھانک کر دیکھا، اس کو ایک چہرہ نظر آیا اور وہ لڑکی چیخیں مارتی وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ کافی دیر اس پر اثر رہا اور اس کے بعد اس نے بتایا، جب وہ اثر تھوڑا سا کم ہوا، کہ کنویں میں ایک عورت کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ چہرہ بہت بھیانک تھا، ایسے لگ رہا تھا نیچے کنویں میں پانی میں دیوار کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس کا بہت لمبا سر تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا، لوگ ڈرنے لگ گئے۔ شام کے وقت کنویں کے پاس سے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی پانی کو استعمال کر رہا ہے۔ کوئی نہ بھی ہوتا تو ایسا لگتا پانی کی بالٹی کوئی بار بار بھرتا اور کنویں میں پھینکتا ہے۔ اپنے آپ کنویں کا جو وہ پانی نکالنے والی رسی اور ہینڈل ہے وہ گھومنے لگ جاتا، اس کی گھومنے کی مخصوص آواز آتی۔ جو آس پاس کے گھر تھے لوگوں کے، وہ یہ آوازیں سنتے تھے، نکل کر دیکھتے تھے، باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔
ایک دفعہ گاؤں کے 2-3 لڑکے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ خود بخود سے کنویں کی رسی کبھی نیچے جا رہی ہے کبھی اوپر آ رہی ہے، جیسے کوئی کھیل رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کنویں کی رسی کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے۔ لڑکے جب پاس گئے تو ان میں سے ایک لڑکے نے جا کر اس کو پکڑ لیا۔ جیسے اس نے اس ہینڈل کو پکڑا، اس کو کسی نے اٹھا کر بہت دور پٹخا بہت زور سے۔ باقی لڑکے ڈر کے بھاگ گئے۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ کنویں کے اوپر جنات کا بسیرا ہو گیا ہے، پانی والے کنویں پر جنات کا بسیرا ہو گیا۔ اس کے بعد دن کے وقت اگر کنویں سے پانی بھرتے تو اس کے پانی کا رنگ بدلنے لگ گیا، کبھی پانی کا رنگ کالا لگنے لگ جاتا، کبھی پانی کا رنگ مٹی والا لگنے لگ جاتا، اور پانی میں سے ایک عجیب سی بدبو بھی آنے لگ گئی۔ سب پریشان کہ ایک دم میٹھے پانی کا کنواں تھا، اس کو ہو کیا گیا؟ اس کے بعد جو چوکیدار تھا، گاؤں میں نیا چوکیدار آیا تھا، اس نے بتایا کہ آدھی رات کا وقت تھا، میں گاؤں کا پہرا دے رہا تھا تو مجھے بہت بلند آواز میں کسی عورت کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی عورت ہے بہت بلند آواز میں بول رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، کسی کے ساتھ مخاطب ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی رات کو گاؤں کی کون عورت ہے جو گھر سے باہر نکل کر بول رہی ہے اور اکیلی ہی بولتی جا رہی ہے، کیونکہ آواز صرف ایک عورت کی تھی۔ تو جیسے وہ چلتا چلتا اس حصے کی طرف آیا، آگے یہ کنواں تھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے، کنویں کے پاس ایک عورت سرخ لباس میں کھڑی ہوئی تھی، سر پر گھڑا اٹھایا ہوا تھا۔ یہ جب پیچھے سے گیا تو عورت کنویں میں کسی سے ہم کلام تھی، اس سے غصے میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی عورت ہے، کسی عورت سے باتیں کر رہی ہے، یہ عورت کس سے باتیں کر رہی ہے کنویں میں؟ کبھی کنویں میں جھانکتی، کبھی ہنستی، کبھی کوئی بات کرتی۔ اس آدمی نے آواز دی، بی بی کون ہو، اتنی رات کو کنویں پر کیا کر رہی ہو؟ جیسے اس نے یہ کہا کہ وہ تیزی سے بھاگ کر کنویں کے سائڈ پر نیچے بیٹھی۔ چوکیدار بھاگا آگے، ہوا کہ یہ چھپ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ آگے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی وقت وہ چوکیدار کہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جو میری لالٹین تھی جیسے کسی نے لے کر بہت دور پھینک دی، پورے ہاتھ کو جھٹکا لگا، وہ ڈر گیا اور شور مچانے لگا، لیکن اس کا شور سن کر کوئی جاگا ہی نہیں، کسی کو جیسے اس کی آواز ہی نہ آئی ہو۔ وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا۔ اگلے دن جب جاگے تو وہاں پر کنویں کے تھوڑا ہی دور لالٹین گری ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی۔ سب نے لالٹین دیکھی، کنویں کے پاس جب جا کر دیکھا، کنویں میں پانی نارمل تھا، سب کچھ نارمل تھا، لیکن لالٹین کس کی تھی؟ دن بھر لوگوں نے کوشش کی کہ پتہ چلے لالٹین کس کی، تو پتہ چلا چوکیدار کی لالٹین ہے۔ چوکیدار کے گھر گئے، اس نے سارا رات والا ماجرا بتایا۔ اس نے یہ کہا کہ کنویں پر جنات ہے، میں نے ایک سرخ لباس والی عورت کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد سے تو یہ معمول ہی بن گیا۔ اب یہ کام ہونے لگا کہ دن کے وقت تو کنویں سے پانی بھر سکتے تھے، لیکن اگر کوئی رہ جاتا، شام ہو جاتی، پانی ختم ہو جاتا کسی کا، اور وہ جب پانی لینے جاتے تو ان کے لیے مصیبت بنتی۔ وہاں سے ان کو شام ہوتے ہی وہ مخلوق ڈرانا شروع کر دیتی، کنویں کے آس پاس سے آوازیں آنے لگتی۔ جن لوگوں کے گھر کنویں کے پاس تھے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کنویں کے پاس سے کسی عورت کے بولنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی قریب جاتا نہیں ہے۔ چوکیدار نے بھی کہا ہے کہ میں نے اس طرح پہرا نہیں دینا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے، لوگوں نے دن کے ٹائم پانی بھرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہی گاؤں کی ایک فیملی ہے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بیچاری کی پانی بھرنے رات کے وقت کنویں کے پاس آئیں۔ ابھی عشاء کا ٹائم تھا، وہاں پر لائٹیں لگی ہوئی تھیں، اکثر لوگ دیر رات کے بھی پانی لیتے تھے، بلکہ گرمیوں کے موسم میں تو کنویں کے پاس بہت سی عورتیں کھڑی ہو کر باتیں بھی کرتی ہیں، بڑی رونق ہوتی ہے، بڑا پیارا وہاں پر جیسے ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ کنواں بالکل ویران اور سنسان ہو گیا ہے۔ کنویں کے جو قریب قریب گھر ہیں وہ بھی خوف کے مارے کنویں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ گاؤں کے بہت سے لوگ جمع ہو کر جاتے ہیں، دن کے وقت پانی بھر لیتے ہیں تاکہ شام کو ابھی آنا نہ پڑے کنویں پہ۔ تو وہ 2 بہنیں جب آئیں تو کنویں میں سے پانی بھر رہی تھیں، تو وہ کہتی ہیں جس وقت ہم لوگوں نے پانی بھر کے کنویں سے اپنے مٹکے باہر رکھے، بالٹی سے پانی ڈالا، اٹھانے لگی تو پانی غائب، مٹکے خالی ہو گئے۔ ہم لوگ بڑی حیران کہ نہ پانی باہر نکلا، نہ پانی کہیں گرا،
تو یہ ہم لوگوں کے مٹکے خالی کیسے ہو گئے؟ دوبارہ سے بالٹی بیچ میں پھینکی، دوبارہ سے پانی بھرا، اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالا، جس وقت مٹکے اٹھاتی مٹکے خالی ہوتے۔ وہ لوگ بڑی پریشان کی، ہو کیا رہا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں نے ایسے کنویں کے پاس ایسے جھانک کر کہا پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس کنویں میں، کیا ہو گیا اس کنویں پر، کون سی بلا آ گئی ہے۔ اسی کہنے کی دیر تھی، ان میں سے ایک لڑکی کے بال کسی نے پکڑ لیے۔ وہ چلا رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، گاؤں کی بہت سی عورتیں اس کی طرف بھاگی اس کو بچانے کے لیے، لیکن اس کو پکڑنے والی کوئی بھی مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، بڑی مشکل سے اس لڑکی کو چھڑوایا آیت الکرسی پڑھ کر، تب جا کر وہ لڑکی بچی۔ لیکن جب اس کو گھر لے کر گئے تو وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ صبح جا کر کے اسے ہوش آیا، اس کے بعد اسے دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ وہ لڑکی ابھی بھی شدید بیمار ہے۔ وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ مجھے ایک خوفناک عورت نظر آتی ہے، اس نے سر کے اوپر پانی کا گھڑا اٹھایا ہوتا ہے، اس کی سفید رنگ کی چمکتی آنکھیں ہیں، کالا سیاہ رنگ ہے، سرخ لباس ہے، اور ان کے گھر میں وہ کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کبھی وہ دیوار کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے دروازے سے اندر آتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے چھت سے اتر کر آتی ہے۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، 2-3 مولوی صاحب بھی ان کے گھر گئے ہیں، انہوں نے بھی جا کر وہاں پر عمل کیا ہے، حصار کیا ہے، پڑھائی کی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرق پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ اثر ہٹتا جاتا ہے اس لڑکی کی حالت پھر وہی ہو جاتی ہے۔ جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں اس گلی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکی کی آوازوں سے اب ڈرنے لگ گئے ہیں۔ وہ رات بھر اتنا چیختی ہے، اتنا چیختی ہے، وہ اتنی خوفناک آوازوں میں چیختی ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے کہ کوئی انسان ہی چیخ رہا ہے یا کوئی اور مخلوق۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر کے باہر رات کے وقت کالے سیاہ کتے آ جاتے ہیں، ان کے گھر کے آس پاس رات کو کوئی جا نہیں سکتا۔ اندر وہ چیخ رہی ہوتی ہے، گھر والے اس کو روک رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہے جیسے اس سے وہ سب کوئی کروا رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ ہنستی ہے، کبھی تالیاں بجاتی ہے، اپنے سر کے اوپر گھڑا رکھ کر اپنے گھر کے صحن کے کونے میں کھڑی رہتی ہے، اور ان کے گھر کے باہر کالے سیاہ 2 کتے ایسے لگتا ہے رات ہوتے ہی کہیں سے آ جاتے ہیں، جیسے وہ پہرا دے رہے ہیں باہر۔ گاؤں کے ایک تو لوگوں نے ان کتوں کو بھگانے کی بھی کوشش کی، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ بھاگتے ہیں۔ ادھر سے جو کنواں ہے اس کنویں کے پاس سے بھی یہی معاملہ آتا ہے، کوئی لڑکی کنویں کے قریب نہیں جا سکتی، جو بھی لڑکی جاتی ہے اس کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہو جاتی ہے۔ مرد حضرات ہیں وہ بہت سے اکٹھے ہو کر جب جاتے ہیں تب وہ پانی بھر سکتے ہیں، عورتیں کنویں کے پاس نہیں جا رہی۔ ہمیں بتائیں ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ بڑے مجبور ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ہے، آپ نے اس مخلوق کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ جو آپ لوگوں نے اس درخت کو آگ لگائی، اس درخت کو آگ لگانے سے وہ مخلوق آپ کی دشمن بن گئی۔ اس درخت کے اوپر وہ مخلوق موجود تھی، وہ پچھل پیری چڑیل آفت تھی۔ ان بزرگ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھل پیری چڑیل جو ہوتی ہے وہ بہت ظالم اور سخت ہوتی ہے، نہ تو ہر کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر کوئی اسے قید کر سکتا ہے۔ یہ صرف وہی عامل کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کا چلا کیا ہو، یہ صرف وہی عامل کر سکتے ہیں جنہوں نے اسے قید کیا ہو، جن کے عمل میں وہ ہو۔ ہر عامل اگر اس پر ہاتھ ڈالے تو وہ جانی نقصان بھی دے دیتی ہیں۔ تو ان عامل نے تو آپ لوگوں کو بتا دیا، وہ جو بزرگ آئے تھے، کہ میں نہیں کر سکتا، یہ بڑی سخت مخلوق ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے عامل حضرات جنات کی نوعیت کو، ان کی قسم کو، ان کی نسل کو فوراً سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جلد بازی کی، آپ لوگ جب ان کو لے کر آئے تھے کوشش کرتے کہ آپ لوگ اس جگہ کو شام کے وقت وقتی طور پر چھوڑ دیتے، اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کوئی عامل مل جاتا، آپ ان کو لے جاتے، لیکن آپ لوگوں نے اس درخت کو ہی جلا دیا، تو مخلوق آپ لوگوں کی دشمن بن گئی۔ یہ مخلوقات یا درختوں پر رہتی ہیں یا کنویں میں رہتی ہیں۔ اب وقتی طور پر جب وہ جلی، وہاں سے وہ چیز
فوراً ہٹی، وہ اس نے کنویں پر بسیرا کر لیا۔ تو یہ پچھل پیری مخلوقات جو ہوتی ہیں، زیادہ تر ان میں ایسی اقسام ہوتی ہیں جو جوان مردوں پر اور جوان عورتوں پر حاوی ہوتی ہیں۔ جو مخلوق جوان عورتوں پر حاوی ہوتی ہے یہ بہت خوفناک مخلوق ہوتی ہے۔ یہ عورت کے روپ میں ہی رہتی ہے اور یہ زیادہ تر دلہن کے روپ میں رہتی ہے۔ یہی مخلوق کبھی کبھار جوان مردوں پر بھی حاوی ہوتی ہے۔ ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، وہ شادیاں تک بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر وقت یہ مخلوق ان کو نظر آتی ہے، ان کے آس پاس رہتی ہے۔ یہ مخلوق جو ہے اگر کسی مرد کے اوپر حاوی ہو تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ روتا رہتا ہے بس، یا قید ہو جاتا ہے کمرے میں کہ آپ کو بند کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ کسی عورت پر حاوی ہو جائے تو عورت کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ دورے پڑنے لگ جاتے ہیں اور وہ جیسے اپنے آپے سے باہر ہو جانا، شور مچانا، چیخیں مارنا، ہنسنا، عجیب و غریب خوفناک حرکتیں کرنا، یہاں تک کہ جس عورت کے اوپر اس کا اثر ہو بعض اوقات اس کا چہرہ بھی بہت ڈراؤنا لگتا ہے کیونکہ اس کی چھبی اس میں آنے لگتی ہے اگر وہ اس کے جسم میں آ جائے تو۔ آپ لوگوں نے اس کو اپنا دشمن بنایا، اب اس کا بسیرا ادھر تو ہے۔ جب بھی وہاں پر شام کے بعد کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا جائے گا وہ اس پر اپنا بسیرا کرنے کی پوری کوشش کرے گی، اور جس لڑکی کو وہ نظر آ رہی ہے اس لڑکی کے اوپر وہ آ چکی ہے، اس لڑکی کے اوپر اس کا پورا بسیرا ہے۔ اگر اس لڑکی کا 41 دن سے پہلے اس مخلوق کو نہ ہٹایا گیا تو ساری زندگی کے لیے آسیب زدہ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کا ذہنی توازن پلٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جان سے ہی مار دے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک عمل کرنا ہوگا، عمل یہ کرنا ہوگا کہ پہلے اس کو اس کنویں سے نکالنا ہوگا، کنویں سے نکالنے کے بعد پھر اس لڑکی سے نکالنا ہوگا، تب جا کر ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو بچایا جا سکے اور گاؤں کی باقی بچیوں کو بچایا جا سکے، ورنہ وہ ایک ایک کر کے بہت سی معصوم لڑکیوں کی جان لے گی، ان پر حاوی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جانی نقصان بھی دے کیونکہ ابھی فی الحال وہ بڑی خونخوار اور بڑی ظالم ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے گھر کو، اس کی جگہ کو جلایا گیا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس گاؤں میں جاؤں گا کیونکہ اب جو صورتحال ہے وہاں پر اگر کسی عام انسان نے کوئی تعویذ وغیرہ جا کر لگایا تو وہ زندہ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ جب یہ مخلوق بدلہ لینے پر آئے تو پھر یہ بہت ظالم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ ویسے کسی جگہ پر اپنا بسیرا کر لیں تو تب اگر کوئی عام انسان بھی کسی عامل کا دیا ہوا تعویذ لگائے تو اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب یہ بدلہ لینے کی صورت میں آئے تو تب ان کا بدلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ پھر نانا جی بتاتے ہیں کہ نانا جی، شاہ صاحب، ان کے کچھ خادم اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ نانا جی کہتے ہیں گاؤں بہت دور دراز تھا، پورا ریگستان تھل کا علاقہ تھا، پرانے گھر تھے، پرانی سڑکیں، مٹی کی ریت سے بھری ہوئی سڑکیں، جو پکی سڑکیں تھیں وہ بھی آدھی آدھی ریت سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ جگہ جگہ پر کنویں تھے، خاصے کنویں تھے، لیکن کچھ کنویں خشک تھے۔ اس مخلوق نے خشک کنویں میں بسیرا نہیں کیا، اس نے بدلہ لینے کے لیے جان بوجھ کے میٹھے پانی والے کنویں پر بسیرا کیا تاکہ وہاں پر آنے والی سبھی لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو اپنا نشانہ بنا سکے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس درخت کی طرف چلو جس درخت کو جلایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جب اس درخت کی طرف گئے تو نانا جی کہتے ہیں اس درخت کی حالت اتنی ڈراؤنی تھی، پورا درخت تو جل چکا تھا لیکن اس کے آس پاس کی ساری جگہ بھی کالی ہو چکی تھی۔ اس کے اراؤنڈ جو بھی جگہ تھی، اس کے سراؤنڈنگ میں جو جگہ تھی، خاصی حد تک وہ جگہ کالی سیاہ تھی، اور اس درخت کی لکڑی کی جلنے کی بو فضا میں ابھی تک ٹھہری ہوئی تھی۔ درخت کو جلے ہوئے بھی خاصا ٹائم ہو چکا تھا، اور اس درخت کا جو آدھا جلا ہوا حصہ تھا وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا خوفناک تھا کہ جس کو دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ شاہ صاحب جب وہاں پر گئے، شاہ صاحب نے پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مخلوق ابھی بھی اس درخت کے آس پاس آ کر روتی ہے رات کے پچھلے پہر میں، لیکن اس سوراخ اور جلی ہوئی لکڑی پر وہ رہ نہیں سکتی، لیکن اس جگہ تک وہ ضرور آتی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس کنویں کا رخ کیا۔ کنواں بالکل آبادی میں تھا، میٹھے پانی کا کنواں تھا،
وہاں پر شاہ صاحب نے جب جا کر حصار بندی کی سب سے پہلے آس پاس کے گھروں کے اوپر، پھر حصار بندی کی وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کے اوپر، پھر فضا میں بھی ایک حصار بندی کر دی تاکہ اس مخلوق کو کسی ایسی جگہ پر بھیجا جا سکے جہاں پر حصار نہ ہو۔ کچھ پرانے کنویں تھے جن کو شاہ صاحب نے نظر میں رکھا ہوا تھا، وہاں کی حصار بندی نہیں کی تھی۔ شاہ صاحب نے سارے جو گاؤں کے لوگ باہر تھے ان سے یہ کہا کہ اس حدود سے آگے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کنویں سے مخصوص حد تک ایک جگہ تھی جس کی دوسری طرف سب گھر تھے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ ایک دم سے کنویں کی بالٹی جو تھی بہت تیزی سے پانی سے جیسے پانی کے اندر گری ہو، اور ایسے لگا جیسے کوئی پانی بھر رہا ہے۔ پھر وہ آہستہ 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 اوپر کی طرف اٹھنے لگی اور فضا میں خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دور کوئی عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ ایک دم سے وہ پانی کی بالٹی جو ہے جیسے فضا میں کسی نے بہت زور سے اچھالی ہو، اور پانی آس پاس بھی گرا تھا۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے رہے، مسلسل پڑھائی کر رہے تھے، مسلسل کنویں میں ہلچل تھی۔ بار بار کنویں کی بالٹی کبھی یہاں گرتی کبھی وہاں گرتی، جیسے کوئی اچھال اچھال کر اس کو غصے سے گرا رہا تھا، پھینک رہا تھا۔ تیسری بار جب شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے حصار کیا تو کنویں کے اندر سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی، اور ایک کالا سیاہ پرندہ جس طرح سے کوئی الو ہوتا ہے کنویں کے اندر سے نکل کر فضا میں اڑتا ہوا جیسے کنویں سے خاصا دور چلا گیا۔ اب وہ جو پرندہ تھا وہ آبادی کی طرف نہیں گیا، وہ ویرانوں کی طرف نکل گیا۔ یہ وہی مخلوق تھی جو اس کنویں میں اپنا بسیرا کیے ہوئی تھی۔ شاہ صاحب اٹھے، شاہ صاحب نے کنویں کے آس پاس حصار بندی کی۔ شاہ صاحب نے کنویں کے اندر ایک تعویذ گرایا۔ اس تعویذ کا وہی اثر ہوا جس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ مخلوق کنویں سے جا چکی ہے۔ شاہ صاحب نے کنویں کے اوپر حصار بندی کر دی، اور اس کے بعد اس لڑکی کے گھر کا رخ کیا جہاں پر وہ لڑکی آسیب زدہ تھی۔ اس کے گھر سے بھی تھوڑا ہی دور تھے، اس کے گھر سے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے۔ وہ مخلوق کنویں سے نکلنے کے بعد اس پر بھی اپنا بسیرا کر کے گئی تھی۔ اس کے گھر والے رو رہے تھے، گھر سے باہر کھڑے تھے، اور وہ لڑکی اندر تھی۔ وہ چلا رہے تھے کہ اپنے آپ کو نہ مارو۔ وہ لڑکی اپنے آپ کو آگ لگانے لگی تھی کیونکہ وہ دورے کی کنڈیشن میں تھی۔ اپنے آپ کو جیسے اس نے مٹی کا تیل اوپر گرا کر آگ لگانے لگی تھی۔ جب شاہ صاحب وہاں پر پہنچے، شاہ صاحب کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگ گئی، اور وہ جو دیکھتی ہوئی لکڑی تھی اس نے ایک طرف پھینک دی اور چلاتی ہوئی کمرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا، اور بلند آواز میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آدمی یہاں سے جائے گا تو میں پھر باہر آؤں گی۔ اس وقت اس کے اوپر وہ مخلوق حاوی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کے گھر والوں کو حصار میں کیا، اور اس کے بعد اس گھر میں حصار بندی کر کے داخل ہوئے۔ اس کمرے کے باہر جا کر شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی۔ نانا جی کہتے ہیں ہم بھی ساتھ تھے، ہم لوگ بھی اسی حصار میں تھے۔ جیسے پڑھائی کرتے رہے، اندر سے رونے کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ لڑکی بہت خوفناک انداز میں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ تقریباً دوسری پڑھائی پر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، اور جیسے کمرے کے اندر بیٹھی رو رہی تھی، شاہ صاحب پڑھائی کرتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ لڑکی باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے اوپر سے وہ چیز کم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے اوپر حاوی تھی، نکلی نہیں تھی اس کے جسم سے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کرتے کرتے اس سے ہم کلام ہو کر بات کی کہ اس کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ تمہیں کنویں سے نکالا، تمہیں پرانا کنواں دے دیا، وہاں پر چلی جاؤ، اس کی جان چھوڑ دو۔ تو روتے روتے وہ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، ان سب نے میرا گھر جلا دیا، اس درخت کو جلا دیا جس درخت پر میں برسوں سے رہتی تھی۔ میں لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی، میں بھی اس گاؤں میں لوگوں کو ایسے ہی نقصان دوں گی، میں ان کے گھروں کو جلا دوں گی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے جانے انجانے میں یہ سب کیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب ہو جائے گا، ان کو معاف کر دو، ورنہ میں تمہیں قید بھی کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے تمہیں ایک بار قید کر دیا تو پھر تم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکو گی، تم جانتی ہو یہ۔ وہ پھر چیخیں مارنے لگ گئی۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی اور اپنی تسبیح والا ہاتھ لڑکی کے سر پر رکھا
2 बार तो उसने सर अपना इधर उधर किया, तीसरी बार सर नीचे कर लिया। उस वक्त वो उसके जिस्म से निकल चुकी थी। फिर शाह साहब ने उस लड़की पर हिसार किया और उसके घर वालों को कहा कि अब इससे दूर चली गई है वो चीज़। इस लड़की के सर के ऊपर सफ़ेद कलर का दुपट्टा दो। उन लोगों ने फ़ौरन से उसके सर के ऊपर सफ़ेद कलर का दुपट्टा दिया और जो काले रंग का दुपट्टा उसने लिया हुआ था उसको उतार दिया गया। शाह साहब ने कहा कि ये दुपट्टा इस घर से बाहर फ़ौरन बाहर फेंक दो जाके। वो दुपट्टा उन लोगों ने जाकर बाहर फेंक दिया। शाह साहब वहाँ से निकले, गाँव की जिस जगह से गुजर रहे थे हिसार बंदी कर रहे थे। उसके बाद उन पुराने कुएं की तरफ गए। उस कुएं के पास एक लाल जोड़े वाली औरत खड़ी थी। वो कुआं बिल्कुल वीराने में था, वहां पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था। सिर्फ जैसे वीराना होता है, गांव की बाकी सड़कें और जंगल का हिस्सा होता है, वहां पर वो कुआं था। उसके पास वो लाल जोड़े वाली खड़ी थी। शाह साहब को देखते साथ वो कुएं के साथ दीवार की तरफ दूसरी तरफ होकर बैठ के और गायब हो गई उस कुएं के अंदर। शाह साहब ने उस कुएं के आसपास हिसार बंदी कर दी। जब शाह साहब ने कुएं के पास हिसार बंदी की, कुएं के अंदर से रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई क्योंकि वो कैद हो रही थी। शाह साहब पढ़ाई करते गए और वो कुएं में कैद होती गई। मुसलसल 1 घंटे की पढ़ाई के बाद वो मुकम्मल तौर पर उस कुएं में कैद हो गई। शाह साहब ने अपने हाथों से कुएं के आसपास कील लगाए और गांव वालों को कहा कि इस कुएं के ऊपर तुम लोगों ने छत बना देना है, सीमेंट का छत बना देना है कि कोई इसको खोल ही ना सके। अगर लकड़ियाँ रखी, कोई और चीज़ रखी तो शायद कोई उनको उठा दे और जगह खाली हो जाए। जगह को खाली नहीं करना। फिर शाह साहब ने कहा कि इसका छत ऐसा होना चाहिए कि एक सुराख भी नजर ना आए। ये आप लोगों ने कल काम मगरिब से पहले पहले कर लेना है, मगरिब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शाह साहब ने कहा कि अब वो हमेशा के लिए इस कुएं में कैद हो गई है। छत बनाने के बाद 11 दिन तक इस तरफ कोई भी नहीं आएगा, चाहे जितनी भी आवाज़ें आए, जितने भी चीखों पुकार हो, कोई भी नहीं आएगा। फिर नाना जी कहते हैं कि हम लोग वहाँ से वापस अपने शहर की तरफ आ गए, शाह साहब के गांव की तरफ। वहाँ पर जब आए तो शाह साहब ने कहा कि बड़ी सख्त मखलूक थी, अगर इसको कैद ना किया जाता तो इसने उस लड़की को भी मार देना था और गांव की बहुत सी औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाना था। तकरीबन 15 दिन के बाद वो लोग दोबारा आए और उन लोगों का ये कहना था, अगले दिन जब हम लोग कुएं के ऊपर छत बना रहे थे, कुआं अंदर से इतना अंधेरे में डूबा हुआ था दिन के वक्त भी कि उसकी जो आखिरी दीवार तक है वो भी काली स्याह लग रही थी और ऐसे लगता था जैसे कोई बिल्ली है जो कुएं के अंदर बोल रही है। नजर कुछ भी नहीं था आ रहा, सूखा कुआं था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक बिल्ली की आवाज़ें थी। जो ही हम लोगों ने इस कुएं को बंद किया, ऊपर से वो आवाज़ें आना बंद हो गई। जब हम लोग छत बनाकर दूर जा रहे थे तो एक चीख सुनाई दी थी हमें, वो चीख भी इसके बाद बंद हो गई। 11 दिन तक उस हिस्से की तरफ कभी कोई नहीं गया। वैसे भी उस हिस्से की तरफ कम ही लोग जाते थे, सिर्फ वही लोग जाते थे जिनको कभी सूखी लकड़ी की ज़रूरत होती थी, वरना ज़्यादातर लोग गांव से ही जो लकड़ी के टाल थे वहाँ से लकड़ी ले लिया करते थे। शाह साहब ने कहा कि अब वो हमेशा के लिए कैद हो गई है। फिर उन लोगों ने ये भी बताया कि वो जो लड़की थी जो आसिफ ज़दा थी, अब वो भी ठीक है, उसे दोबारा दौरा नहीं पड़ा। थोड़ी सी उसकी याददाश्त पर असर पड़ा है, अभी अपने माँ बाप को सही से पहचानती नहीं है, लेकिन अब चीखों पुकार नहीं करती। तो शाह साहब का कहना था कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। वो मखलूक उसके दिमाग पर हावी थी, उसका पंजा था उसके दिमाग के ऊपर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। उसके गले में वो मेरा तावीज़ है, वो चीज़ पूरी तरह से उसके ऊपर से अपना बसेरा हटा लेगी। फिर वो लोग ये भी बताते हैं कि अब उस गाँव से वो जो कुआं था जहाँ से हम पानी लेते थे, हम लोग पानी अब लेते हैं वहाँ से। अल्लाह का शुक्र है, पानी का रंग भी, जायका भी और खुशबू भी पहले जैसी हो गई है। अब उस पानी के कुएं के ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं आती, यहाँ तक कि आसपास के जो घर हैं जो डरते थे वो भी अब कहते हैं कि रात तक भी यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में थोड़ा खौफ है, वो रात के वक्त उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। शाह साहब ने कहा कि कुछ अर्सा बेहतर यह है कि उस कुएं के पास रात के वक्त ना जाए, क्योंकि एक दफ़ा जिस जगह पर ये मखलूक़ात अपना बसेरा करती हैं
वहाँ पर बाकी के जिन्नात भी गुजरते वक्त अपना आप ज़ाहिर कर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस हिसार की वजह से उसके आसार और उसका बसेरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लोग शाह साहब का शुक्रिया अदा करके चले गए। ये कहानी थी थल के उस गांव की, जहाँ पर एक चुड़ैल ने पूरे गांव वालों को बहुत तंग किया और उस मीठे पानी के कुएं पर अपना बसेरा किया, जो मैंने आपको सुनाई और नाना जी ने हमें। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो रेगिस्तान के थल के जो इलाके होते हैं वहाँ पर कुएं होते हैं और जिन्नात कुओं पर अपना बसेरा करते हैं। ये भी बात सच है। पुराने दरख्तों पर, पुराने कुओं पर जो खाली वीरान होते हैं उनमें बहुत से जिन्नात रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दरख्तों को काटने से पहले हमेशा इजाज़त लेनी चाहिए। कभी भी ऐसे डायरेक्ट दरख्त नहीं काट देने चाहिए जो पुराने दरख्त हो, बिना सोचे समझे। जो लोग भी ये करते हैं वो नुकसान उठाते हैं। फिर दरख्तों को जला देना ये तो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह बात होती है, क्योंकि अगर उन दरख्तों के ऊपर जिन्नात का बसेरा होगा तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो लाज़मी इन कहानियों से सबक भी लेना चाहिए। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। वो लोग जो चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।